السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرۃ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہمارا 7واں پارہ سورۃ المائدہ جاری ہے۔ 96 آیات ہو گئی ہیں، 96 یعنی اور 97 یعنی 97 آیت آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعل اللہ، بنایا اللہ تعالیٰ نے، کعبہ کو، بیت الحرامی، غیر حرمت والا، قیام للناس، ٹھہرنے کی جگہ لوگوں کے لیے، والشہر الحرام، اور مہینہ حرمت والا، والہدیہ، اور قربانی کا جانور، والقلائد، اور پٹے والے جانور، ذالک، یہ، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، شدید العذاب، سخت سزا دینے والا ہے، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ما علی الرسول، نہیں ہے رسول کے ذمے، الا البلاغ، مگر پہنچا دینا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل، کہہ دو، لا یستوی الخبیث، نہیں برابر ہو سکتے، خبیثہ، ناپاک، والطیب، اور پاک، ولو، اور اگرچہ، جبا کا، اچھی لگے تجھ کو، کثرت الخبیث، کثرت ناپاکی کی، فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یا اولی الباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تسألوا، نہ تم سوال کرو، عن اشیاء، چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر ظاہر کر دی جائے گی تمہارے لیے،
तसूकुम, तुमको बुरी लगे। वैन, और अगर तसलो, तुम सवाल करो, अनहा, उनके बारे में, हीना युनज़्ज़लुल कुरान, जिस वक्त नाजिल हो रहा हो कुरान मजीद, तुब्दा लकुम, ज़ाहिर कर दी जाए तुम्हारे लिए, अफ़ल्लाहु अन्हा, दरगुज़र किया अल्लाह ताला ने उससे, वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला बुर्दबार है। अगली आयत पे लिख लें, मतलब पूरा हो जाएगा। कद सालहा कौम, तहकीक सवाल किया इसका, कौम, कौम ने, मिन कबलिकुम, तुमसे पहले, सुम्मा अस्बहू, फिर वो हो गए, बिही, इसके साथ, काफिरीन, इनकार करने वाले। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने खाना काबा को हुर्मत की जगह बनाया, और लोगों के ठहरने के भी, और महीना हुर्मत वाला, और कुर्बानी के जानवर, पट्टे वाले जानवर, यानी ये सब अल्लाह के शायर हैं। तुम इनकी कदर करो, इनकी इज़्ज़त करो, इन तमाम शायर की। पट्टे वाले जानवर ये होता था कि जिसके लिए वो इरादा करते थे ना कि इसके लिए हज के लिए इस पे जाना है, तो वो उनके गलों में पट्टे डाल के फिर छोड़ देते थे, उनसे कोई खिदमत नहीं लेते थे। तो ताकि तुम जान लो कि अल्लाह ताला जानता है जो आसमान और जो ज़मीन में, और अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है। यानी अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से वाकिफ़ है कि आया तुम इन जगहों का एहतराम करते हो कि नहीं, इन चीज़ों का, सारे का, हुर्मत वाले महीने का, खाना काबा का, कुर्बानी वाले जानवर का, पट्टे वाले जानवर का। एलम, और जान लो, अल्लाह शदीदुल इक़ाब, ये कि अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। यानी अगर तुम उन्हें रुकते तोड़ोगे तो अल्लाह ताला इसकी सज़ा देगा। वन्नल्लाह गफ़ूर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने रहम करने वाला भी है। यानी अगर गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लो, तौबा कर लो, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। और रसूल के ज़िम्मे सिर्फ पहुंचा देना है। अल्लाह ताला जानता है जो तुम ज़ाहिर करते हो, जो तुम छुपाते हो। यानी रसूल ने तो तुम्हें पैगाम पहुंचा दिया, अब तुम रसूल के पैगाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते हो या उसकी बात को मान लेते हो, या जो तुम्हारे दिलों में उनके ख़िलाफ़ जो कुछ है वो सब अल्लाह ताला जानता है। कुल कह दो, ला यस्तविल खबीस व तय्यब, नहीं बराबर हो सकते ना पाक और पाक, अगरचे तुम्हें ना पाकी की उससे बहुत अच्छी लगने लगे। यानी ऐसी चीज़ें जो हम अपनी अक्ल को दीन का हिस्सा बना देते हैं, तो वो चाहे अल्लाह की नाफरमानी बहुत ज़्यादा भी हो जाए तुम्हें अच्छी ना लगने लगे। और बात असल में यही है कि जब बहुत ज़्यादा एक चीज़ रिवाज पा जाती है, तो यही हम कहते हैं कि सब करें तो हम भी कर लेंगे तो क्या होगा, तो तुम्हें नापाकी की कसर अच्छी ना लगने लगे। अल्लाह से डरते रहो ऐ अक्ल वालों, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ऐ लोगों ईमान वालों, तुम चीज़ों के बारे में सवाल ना करना कि अगर तुम पर ज़ाहिर कर दिए फिर तुम्हें बुरी लगे। जैसे मूसा की कौम ने सवाल किया ना, गाय का रंग क्या, सो उम्र क्या हो, ये सारा कुछ, फिर तुम्हें बुरी लगती है। और अगर तुम सवाल करोगे इस वक्त जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा है, तो तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला तुमसे बहुत दरगुजर करता है। ये था ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज फ़र्ज़ हुआ तो एक साहबी ने आपसे पूछा कि या रसूल अल्लाह हर साल फ़र्ज़ है, आप खामोश रहे। 3 बार उसने सवाल किया, आपने खामोश रहे। उसके बाद आपने कहा अगर मैं हाँ कह देता तो हज हर साल फ़र्ज़ हो जाना था। तो अल्लाह ताला ने तुमसे दरगुजर किया, यानी जो इतने ज़्यादा सवाल करते थे अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया, चूँकि अल्लाह ताला बख्शने रहम करने वाला है। और बताया कि तुमसे पहले कौम ने भी ऐसे ही सवाल किए, फिर वही हज़रत मूसा की कौम का इशारा आ गया ना, और फिर उसके बाद हो गए वो इनकार करने वाले। यानी बादल ने खासा ज़िबा किया था उन्होंने आखिरकार आके, वो चाहते नहीं थे, इनकार ही रहे थे बार बार। लेकिन अब जब उन्होंने इंशाअल्लाह भी कह दिया तो अल्लाह के हुक्म से फिर उन्होंने इस पर अमल कर लिया। तो हम भी कोशिश करें कि वो ऐसा ना किया करें कि अपनी चीज़ को दीन का हिस्सा करार दे के, चाहे कितनी बड़ी नेकी हो। अब देखिए कुरान मजीद पढ़ना नेकी है ना, सवाब है, एक हरफ पढ़ने पे 10 नेकियां मिलती हैं। और जहाँ पढ़ा ही नहीं, सुन्नत के मुताबिक है ही नहीं, और एक मजलिस में बैठ कर के पूरा कुरान ख़त्म कर रहे हैं, एक पारा वो पढ़ रहे हैं, एक वो, ये सहाबा कराम के दौर में हुआ ही नहीं। वो तो हाफ़िज़ कुरान थे, इकट्ठे बैठ जाते हाफ़िज़ कुरान कहते चलो भाई मैं इतने पारे पढ़ता तुम भी पढ़ लो, कहीं ऐसा हुआ ही नहीं है।
تو اچھے سے اچھا عمل بھی، جیسے درود شریف کی مثال دیا کرتے ہیں، درود شریف پڑھنے کا بڑا اجر ہے، لیکن اذان درود شریف سے شروع نہیں ہوتی، تو وہاں پھر درود پڑھنا غلط ہو جائے گا، بجائے ثواب کے گناہ ہو جائے گا۔ اس طرح ہر کام جو اللہ نے مقرر کر دیا اس کے مطابق کریں گے تو اس کا درجہ ملے گا، ورنہ اس کا گناہ ہوگا۔ الحمدللہ 26واں پارہ دیکھ لیں، سورۃ حجرات آج ہم نے کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو۔ اصل میں یہ لفظ ہے نا لوگو ایمان والو، اس لیے میں کر دیتی ہوں کہ آمن کا مطلب ہے جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمن کا مطلب جو ایمان لائے ہو، تو ایمان والو کر دیتی ہوں۔ میں نے کہا بتا دوں لفظی مطلب یہ بنتا ہے، لا تقدموا، نہ تم آگے بڑھو، بین یدی اللہ، سامنے اللہ تعالیٰ کے، ورسول ہی، اور اس کے رسول کے، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، سننے والا جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا ترفعوا، نہ تو بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازیں، فوق، اوپر، صوتی، آواز سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تجہروا، اور نہ تم بلند آواز سے کرو، لہو، اس سے، بالقولی، بات، کا جہری، جیسا کہ بلند آواز سے کرتے ہو، یا جیسا کہ بلند آواز سے کرنا، جیسا کہ بلند آواز سے کرنا، بعضکم لبعض، ایک دوسرے سے، ان تحبط اعمالکم، کہیں ضائع ہو جائیں تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون، جو پست رکھتے ہیں، اصواتہم، اپنی آوازیں، عند رسول اللہ، سامنے رسول کے، اللہ تعالیٰ کے، اولئک الذین، ایسے ہی لوگ ہیں، امتحن اللہ، امتحان لے لیا اللہ تعالیٰ نے، قلوبہم، ان کے دلوں کا، للتقویٰ، تقویٰ کے لیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور اجر ہے بڑا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادونک، جو آوازیں دیتے ہیں آپ کو، من وراء حجرات، پیچھے سے، حجروں کے، اکثرهم لا یعقلون، اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے۔ ولو انہم، اور اگر یہ کہ وہ صبر کرتے، حتیٰ تخرج، یہاں تک کہ آپ نکل آتے، علیہم، ان کی طرف، لکان، البتہ ہوتا، خیر لہم، بہتر ان کے لیے،
واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، ان جاءکم اگر آئے تمہارے پاس فاسقن کوئی فاسق، بنبئن کسی خبر کے ساتھ، فتبینوا پس تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا کہ تم جا پڑو یا حملہ کر لو کہ تم یا تم مصیبت پہنچاؤ، یعنی دو تین اس کے معنی ہیں، تم جا پڑو یا تم مصیبت پہنچاؤ یا تم حملہ کر دو، کہ تم جا پڑو قومن کسی قوم پر، بجہالت جہالت سے، فتصبحوا پس تم ہو جاؤ، علی ما فعلتم اس پر جو تم نے کیا، نادمین شرمندہ، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انا فیکم رسول اللہ یہ کہ تم میں رسول ہے اللہ تعالیٰ کا، لو یطیعکم اگر وہ کہا مانے تمہارا، فی کثیر میں بہت سی، فی الامری باتوں میں، لعنتم البتہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، ولکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے حببہ پسند کیا، علیکم تمہارے لیے، ایمان و ایمان، وزینہ اور سجا دیا اس کو، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وکرہ اور ناپسند کیا، علیکم تمہارے لیے، کفر کو، والفسوق اور فسق کو، والعصیان و نافرمانی کو، اولئک هم الراشدون ایسے ہی لوگ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ فضل ہے اللہ تعالیٰ کی، فضل من اللہ، فضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ونعمہ اور احسان ہے، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والوں کو کہ تم اللہ رسول سے آگے نہ بڑھا کرو، وہی بات آ کے کہ جو اللہ رسول نے حکم دیا اتنا ہی کام کرو، اس سے آگے بڑھ کے اپنی طرف سے نیکیاں اور نیک اعمال کو شامل کر لو، یہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں شان نزول ایسا ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے 2-4 دن پہلے لوگوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، حالانکہ 15 شعبان کے بعد سے خدا نہ صاحب گناہ نہیں ہے، لیکن منع کیا کہ 15 شعبان روزے نہ رکھو تاکہ رمضان کے لیے تیاری کر لو، اور یہ سوچ کے پہلے رکھنا کہ اللہ راضی ہو جائے گا، تو اللہ نے تو یہ کام رمضان سے روزے فرض کیے ہیں نا، اس سے پہلے نہیں کیے۔ اس طرح کسی نے قربانی بھی پہلے کر لی ایک دن کہ اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہو جائیں گے، وہ قربانی قبول نہیں ہوگی، قربانی 10 ذی الحجہ کو ہوگی، 10، 11، 12 کو، اس کے علاوہ پہلے کریں گے قبول نہیں ہوگی، تو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ بڑا ایمان والا اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو، اور نہ آپس میں بلند آواز سے اس طرح ایک دوسرے کو جیسے پکارتے اس طرح نہ پکارو، کہیں تمہارے مال ضائع ہو جائیں، تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ ایسے تو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کوئی قبیلے کا کوئی مقرر کرنا تھا گورنر، ان کی آپس میں نا اختلاف ہوا، تو جب باتیں کر ان کی آواز بلند ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی،
تو وہ دیکھیں اتنے کبائر صحابہ میں سے فوراً حکم آ گیا کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اوپر نہ کیا کرو. یعنی آواز بلند کرنا تو ہے، ہم تو یعنی دین کو ہی چھوڑ کے کہیں چلے جاتے ہیں نا. یہاں آواز بھی بلند کرنا منع کر دیا گیا ہے. اور یہاں جب میلاد کرواتے ہیں تو وہ چیخ کے بولنا اور مائک پہ کرنا اور پیسے بٹورنا، یہ کیا ہے سارا؟ اور آپس میں ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو کہیں تمہارے آواز آ جائیں تمہیں شعور بھی نہ ہو. بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، ان لوگوں کو اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا تقویٰ کے لیے. یعنی اللہ نے جانچ لیا کہ ان کے دلوں میں تقویٰ ہے، وہی لوگ اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے آگے. ان کے لیے بخشش ہے اور اجر ہے بڑا. یعنی جو نبی کی آواز سے بلند کرتے ہیں آواز، ویسے بھی کہا وغضض من صوتک، اپنی آواز آہستہ کر. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین آوازوں میں سے آواز گدھے کی آواز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کرنا ایک ثابت ہے. غالباً عبداللہ بن ثابت غالباً ان کی آواز قدرتی اونچی تھی. یا ابھی آیت نازل انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا، گھر میں باہر نہیں نکلے. کچھ دن نظر نہیں آئے تو پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلاں کہاں ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ اس کی آواز آپ سے بلند تھی، اس لیے وہ ڈر گئے کہ میرے اعمال ضائع ہو جائیں گے، گھر میں بند کرے. کیا اسے بلا کے لاؤ؟ اسے بلایا، کہا تمہاری قدرتی آواز بلند ہے، اس سے تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. ایک ہوتا ہے دانستہ آگے بڑھنا، تو وہ گناہ ہے. بے شک ان اللہ زینہ یہ نادون من الحجرات، جو آپ کو حجروں سے باہر سے آوازیں دیتے ہیں. یہ بدوی جو لوگ تھے نا، یہ شروع میں ایمان لے آئے، اور جب پھر دوبارہ آتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حجروں کے باہر سے کھڑے ہو کے باتیں دینی شروع کرتے تھے کہ یا محمد اخرج الینا، اے محمد نکل ہماری طرف. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تھا تو حجروں میں جاتے نہیں تھے، ان کا کام ہی تھا دین پہنچانا اور سب کی اصلاح کرنا. اگر کسی ضروری کام سے گئے ہوتے تھے تو یہ باہر سے آ کے پکارنا شروع کر دیتے تھے، اور کہتے کیا تھے کہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہم ایمان لا کے تمہیں مضبوط کیا ہے. تو کہا جو آپ کو باہر سے پکارتے ہیں اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے. اگر وہ صبر کرتے کہ آپ ان کی طرف نکل آتے ان کے لیے بہتر ہوتا. آپ نکل آتے ان کی طرف، صرف یہ نہیں کہتا تخرجو کہ آپ نکل آتے. یہ میں نے آپ کو مثال دیتی ہوتی ہوں کہ مثلا میں یا آپ جیسے یہاں آئی ہیں، میں ایک بات کر رہی ہوں اپنا، میں سوچ رہی میں نے یہ بات کرنی، آپ آتے اپنا کوئی کام میرے سامنے پیش کرتے ہیں، اگرچہ میں باہر ہی ہوں یہیں بیٹھی ہوئی ہوں، اور آپ وہ میری بات کو نظر انداز کر کے اپنا بات شروع کر دیں. میری جب آپ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے تو میری وہ توجہ بھی ہٹ جائے گی اور آپ کی طرف بھی توجہ نہیں رہے گی. تو جب آپ کی طرف نکل کے آئیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے سے باہر آئیں تو پتہ نہیں کیا اہم کوئی کام ہوگا، پیغام دینا ہوگا، وہی آئے گی، انہوں نے آگے پہنچانا ہو، اس لیے آتے ہی ان کے ساتھ نہ ان کو پر پڑ جایا کرو. پہلے تو حجرے سے باہر آواز نہ دو، جب باہر آ جائے تو پھر ایک دم نہ ان سے سوال جواب شروع کر دو. وہ جس کام کے لیے باہر ہیں انہیں پہلے وہ کر لینے دو تسلی سے، پھر ان سے بات کیا کرو. اور کئی دفعہ ہم نے کیا کہ حاضری لگا، کالج جاتے ہیں، ابھی ابایا اتار کے اٹینڈنس روم میں گئے ہوتے ہیں، ابھی اٹینڈنس میں گئے، لڑکیاں گئی تھی، وہ مس پلیز کر کے نمبر تو بتا دیں. تو ٹیچر یہ کہتے ہیں کہ ذرا چلو کلاس میں صبر کرو، میں کلاس میں آ رہی ہوں. یعنی میں تمہاری طرف جب آؤں گی تب بات کرنا، ابھی تو مجھے اپنا کام کرنا جو میں کر رہی ہوں. کلاس میں آؤں گی تو نمبر بھی بتا دیں. اس طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکل کے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہوں، تو اس وقت تک صبر کرتے ہیں، ان کے لیے بہتر اور اللہ تعالیٰ بخشنا رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، اگر تم میں کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا. کوئی عام حکم ہے اس میں. یہ جو ایک کے بارے میں مشہور ہے، ایک صحابی کے بارے میں، فاسق اصل میں کہتے اس سے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اس سے کچھ نافرمانی ہو جائے، وقتی طور پہ ایمان نکل جائے. تو واقعہ جو مشہور ہے کہ زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ ان کے استقبال کے لیے باہر آئے. تو انہیں یہ خوف ہوا کہ شاید چونکہ میں ایمان لا چکا ہوں تو میرے کہیں خلاف نہ آ گئے ہوں. تو انہوں نے تو ذمہ داری تھی نا، میں اپنے قبیلے کی زکوٰۃ خود لے کے آیا کروں گا. تو وہ اس ڈر سے واپس آ گئے اور آ کے کہہ دیا کہ زکوٰۃ انہیں دینے سے انکار کر دیا. لیکن کئی مفسرین نے لکھا یہ واقعہ غلط ہے. یہ عام ایک حکم ہے کہ کب کوئی بھی فاسق کا خبر لے کر اسے تحقیق کر لیا کرو. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مثلا ایک اللہ نہ کرے دو خاندان میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے، یا دو اپنے سے رشتہ داروں میں بہن بھائی میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے لوگ آ کے نا چکنی چپڑی باتیں کر کے کہتے ہیں جی فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہہ دی، فلاں نے یہ صحابی کے بارے میں ہے کہ اس نے آ کے ایک شخص نے آ کے صحابی کو بتایا کہ آپ کو نا فلاں شخص برا بھلا کہہ رہے ہیں. کہا اس نے نہیں برا بھلا کہا، تجھے اس سے کوئی برا ڈاکیا ملا ہی نہیں تھا کہ اس نے تو کہا وہ تو میرے تک پہنچی نہیں، تو نے آ کے ٹھا مجھے ماری ہے تو تجھ سے میرے تک پہنچی. تو جب کوئی خبر لے کر آیا کرو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ہو سکتا ہے وہ جھوٹی خبر ہو. اور کئی آپ نے ایسے واقعے سنے بھی ہوں گے، آپس میں غلط فہمیاں بیٹھ جاتی ہیں. جب پھر بات ہوتی ہے جی یہ کیا ہوا، وہ کہیں گے فلاں نے یہ کہا تھا، وہ کہیں گے میں تو کہا ہی نہیں تھا. پھر وہ تحقیق شروع ہوتے ہیں بعد میں، جب اندر اچھی خاصی نفرت پل چکی ہوتی ہے.
تو جو ہی کوئی آپ کو ایسی خبر ملے کہ جو کسی کے بارے میں اور آپ کے بارے میں آپس میں اختلاف کروانا چاہتا ہے تو اس کی لازمی تحقیق کر لیا کریں۔ تحقیق کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی کو ایک تو غلط بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرے گی آگے سے، یعنی جب ہم اس اصول کو اپنائیں گے نا تو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی غلط بات کرنے کی، اور اگر فوری طور پہ آپ تحقیق کر لیں گے تو اسے ہو سکتا ہے شرمندگی ہو جائے اور وہ آئندہ سے اس بات سے بات آ جائے۔ تو تحقیق کر لیا کریں کہ کہیں تم قوم پر کسی جہاد کی وجہ سے جا پڑو اور پھر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ اب اس میں یہی تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک شخص کو بھیجا جا کے تحقیق کر کے آؤ کہ کیا انہیں زکوٰۃ نہیں دی، تو ادھر سے آدمی آ رہے تھے زکوٰۃ کا پتہ کرنے کے لیے کہ زکوٰۃ لینے کوئی نہیں آیا۔ تو جب راستے میں پتہ چلا کہ ایسی بات ہے تو پھر اگر بغیر تحقیق کے آپ حملہ کر دیتے ان پہ زکوٰۃ کیوں نہیں دی، تو پھر وہ شرمندگی ہونی تھی نا کہ ہم تو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار تھے، اور کہا کہ جان لو تم میں اللہ کا رسول ہے، اگر تمہاری بہت سی باتوں کو ماننے لگے تو مشقت میں پڑ جاؤ گے، یہی بات مان لیتے تو مشقت میں پڑ جانا تھا نا کہ ایک قبیلہ اچھا بھلا زکوٰۃ دینے کو تیار ہے اور بعد میں ان کے ساتھ معافی مانگنا، یہ مشقت والی بات ہو جاتی، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا اور اسے تمہارے دلوں میں سجا بھی دیا ہے، اور پھر کفر نافرمانی اور عصیان تمہارے لیے اسے ناپسند کیا ہے، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد کفر نافرمانی اور فسق میں نے بتایا تھا اسے کہتے ہیں جیسے نرم گٹھلی کیسے دبائیں تو گٹھلی باہر نکل جاتی ہے، اسی طرح جب شیطان کے وسوسے آتے ہیں تو ایمان والوں کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر ایمان بھی ہو اور وہ زنا کرے، اور ایمان بھی ہو تو چوری کرے، ایمان ہو تو جھوٹ بولے۔ جب ایمان والا جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر سے ایمان نکل جاتے ہوتی دیر کے لیے، جب زنا کرتے ہوتی دیر کے لیے ایمان ختم ہو جاتا ہے، چوری کرتے ہیں تب بھی اتنی دیر ایمان نکل جاتا ہے، پھر جب اسے احساس ہوتا ہے تو واپس ایمان میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تمہاری ناپسند کی ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد احتیاط کیا کرو، دین سے باہر نہ نکل جایا کرو، اور یہی لوگ اس میں ہدایت یافتہ ہیں، تو یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ سورۃ حجرات میں نا بہت سے معاشرتی احکام دیے گئے ہیں، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب سکھائے ہیں، پھر معاشرتی آداب سکھائے گئے ہیں، آگے سارے معاشرتی آداب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نینا یا اس ویرا اچھا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو آج ہم نے پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کے فیس نظر آ رہا ہے اس میں ویڈیو وہ صرف اتنی آ رہی ہے نا اوپر سرکل میں، یہیں پہ رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو اللہ رسول نے دین دے دیا اسی دائرے میں رہ کے اس کو اپنائیں، اس سے زیادہ دین کو بڑھانے کی کوشش نہ کریں، دین میں کمی یا زیادتی دونوں طرح بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی آگ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا، اور آج انشاءاللہ چاند نظر آ جائے گا ذی الحج کا۔ آج تک اگر کسی نے ناخن وغیرہ کاٹنے کی کوتاہی ہو گئی ہے یا بال وغیرہ صاف کرنے کی تو آج لازمی کر لیں، کیونکہ اب 10 ذی الحج کو آپ قربانی کے بعد دوبارہ ناخن وغیرہ کاٹیں گے، اور آج ہی مغرب کے بعد سے تکبیرات شروع کر دیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور یہ 13 ایام تشریق تک انشاءاللہ جاری رہیں گی انشاءاللہ۔ ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔ یہ پڑھ رہے تھے نا تو ہمارے